अस्सलाम वालेकुम। नावल तेरे इश्क में किस्त है 28 और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके अलावा अगर आप मेरे बाकी दो नावल पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके लिंक उधर मौजूद होंगे। और नावल तेरे इश्क की अगर प्रीवियस एपिसोड कोई नया है, कोई नया सब्सक्राइबर है, नया पढ़ने वाला है, तो अगर कोई मिस हो रही है तो आपको ईज़िली वहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा आप बताते रहें कि आपको नावल कैसा लग रहा। तो कल की एपी नहीं आई, उसके लिए माज़रत, क्योंकि चीज़ें जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया, लेकिन उसकी वजह से तमाम रूटीन डिस्टर्ब हो गई। पहले ये होता था कि रात को मैं तमाम एडिट और इस तमाम वर्क कर लेती थी, सुबह उठ के रिकॉर्डिंग कर लेती थी, तो वो ये था कि आप लोगों तक ज़रा जल्दी पहुंच जाती थी। लेकिन आज ऐसा ना हुआ, क्योंकि आज उस दिन कल किया और फिर चीज़ें मतलब काम नहीं हो सका, तो उसके लिए सॉरी। हो जाता है, मे भी आगे भी ऐसा होता रहे, कभी आपको ना मिले, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको एपिसोड रोज़ दूँ। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो माज़रत, थोड़ा ठंड रखा करें। वैसे भी सब्र का फल मीठा होता है। तो चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ, जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद व आबाद रहें, और दूसरों के होंठों पर भी हंसी बखेरते रहें। तेरे इश्क में किस्त 28 तेरी नूर आसिफ। आज 2 हफ्ते होने को आए थे। अरमान खान और नैना का आमना सामना कम ही हुआ था। अगर कभी अरमान खान की आते जाते नज़र पड़ भी जाए तो अरमान खान मुकम्मल इग्नोर कर देता था, जैसे नैना का वजूद ही ना हो। नैना भी सुकून में थी, मगर वो बेहद बुखला गई थी, बल्कि बहुत परेशान हो गई थी। पिछले 2 हफ्तों से उसने घर से बाहर कदम नहीं रखा था, यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। वकील बनना उसका ख्वाब था। अरमान खान ने उससे उसके सारे ख्वाब छीन लिए थे। उसकी फ्रेंड्स उसे फ़ोन करके पूछती थी वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही। नैना ने अब उनका फ़ोन ही अटेंड करना छोड़ दिया था। वो कैसे उन्हें बताती कि वो नैना शाह, जिसे अपने आप पर बहुत जम था, बहुत गरूर था, आज उसे भी एक आम लड़की की तरह घर से निकलने के लिए अपने शौहर की इजाज़त की ज़रूरत है। और नैना की अना ने यह गवारा नहीं किया था कि वह अरमान खान से किसी भी बात की इजाज़त ले। मगर इस सब में नैना को अपना आप बहुत बेबस और मजबूर लगने लगा था। उसे समझ नहीं आता था वो क्या करे। इस घर से भाग भी नहीं सकती थी। गेट पर हर टाइम चौकीदार होता था, बाहर गार्ड्स ड्यूटी देते थे। अगर वो कैसे भी करके भाग जाती है तो अरमान खान ज़्यादा उसे मिनटों में ढूंढ सकता था, और फिर उसके साथ क्या सलूक करता, ये सोच कर ही नैना के उसान ख़ता हो जाते। वो इन चंद दिनों में अरमान खान के असर रसूख से वाकिफ़ हो गई थी। पता तो उसे उस दिन ही चल गया था जब उसने फराज चौधरी और उसके दोस्तों को सज़ा दिलवाई थी। नैना गुलबानों के लिए भी बेहद दुखी हो रही थी। गुलबानों की मदद करने के लिए, उसे इंसाफ दिलाने के लिए उसने रायमा अब्बासी को कितने ही फ़ोन कर डाले थे, मगर रायमा अब्बासी ने उसके एक फ़ोन भी रिसीव नहीं किया था, और ना ही उसके किसी मैसेज का जवाब दिया था। ना ही रायमा अब्बासी की एनजीओ से जुड़े किसी वर्कर ने उसकी कॉल अटेंड की थी। नैना हैरान हो रही थी, ऐसा भी क्या हो गया कि कोई भी उसके मैसेज और कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा था। बल्कि रायमा ने तो उसे ब्लॉक तक कर दिया था। नैना खुद को बहुत तन्हा, बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उस दिन के बाद फौजिया बेगम ने भी नैना को कॉल नहीं की थी, और ना ही इसकी कॉल उठाई थी। ना ही रूहान ने उससे कोई रबता किया था। वो जानती थी रिजवान साहब अब उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने उस दिन साफ अल्फाज में नैना से हर ताल्लुक़ तोड़ लिया था। उन्होंने उसका निकाह और रुखसती भी अपनी इज्जत बचाने के लिए की थी। नैना बहुत दुखी थी, कोई भी उसका अपना ना था। अरमान खान के लिए उसके दिल में कोई जज्बा नहीं था। हाँ, नफ़रत का जज्बा पूरी शान से उसके दिल में डेरे डाले हुए था। ऐसी ज़िंदगी गुजारने का वो सोच भी नहीं सकती थी, यूँ पाबंदियों से भरी। नैना को ऐसे लगता था जैसे वो सांस भी अरमान खान की इजाज़त से ले रही हो। नैना लाउंज में बैठी गुलबानो को ही देख रही थी, जो कि एलईडी पर कोई ड्रामा बहुत शौक से देख रही थी। गुलबानो, नैना ने गुलबानो को पुकारा था। जी बीबी जी। गुलबानो ज़मीन से उठते नैना के पास आकर अदब से खड़ी होगी। गुलबानो, मुझे बीबी जी मत कहा करो। अब तुम्हारी और मेरी उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि मैं तुमसे 3 साल छोटी हूँ, तो मुझे बीबी जी मत कहा करो। मुझे नाम से पुकारा करो। मुझे बहुत अजीब लगता है जब तुम मुझे बीबी जी कहती हो। वैसे भी मैं तुम्हें अपनी दोस्त बनाना चाहती हूँ। बनोगी मेरी दोस्त? नैना ने आंखें फैलाए कहा। तो गुलबानो हैरान हुई थी। नहीं बीबी जी, कैसी बातें करती हैं आप? खान दादा की सबसे बड़ी बहू हैं, छोटे खान साहब की औरत हैं।
میں کیسے آپ کو آپ کے نام سے پکار سکتی ہوں؟ گلبانو نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ اچھا، نینا مایوس ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، نام سے مت پکارو، دوستی تو کر سکتی ہو کہ اس پر بھی تمہارے چھوٹے خان کو اور خان دادا کو اعتراض ہوگا۔ ارمان خان کا سوچ کر ہی نینا کا حلق کڑوا ہوا تھا۔ بی بی جی ٹھیک ہے، مگر آپ چھوٹے خان کو نہ بتائیے گا، ہم دونوں سہیلیاں ہیں۔ ان کے سامنے مجھ سے زیادہ بات مت کیجیے گا، گلبانو ہچکچاتے ہوئے بول رہی تھی۔ اچھا نہیں بتاؤں گی، تم ادھر آ کے میرے پاس بیٹھو۔ نینا نے اسے اپنے پاس صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ گلبانو نینا کے پاس صوفے کے پاس زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کی زمین پر بیٹھنے پر نینا نے گہرا سانس بھر کر اسے دیکھا۔ اچھا یہ بتاؤ، جب تم ونی میں آئی تھی تو رحیم خان نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا؟ میں نے سنا ہے، پڑھا ہے، ونی میں آئی لڑکیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن رحیم خان نے تو تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں کیا ہوگا؟ آخر تم اتنی کم عمر اور اتنی خوبصورت لڑکی جو اسے مل گئی تھی۔ نینا کی بات پر گلبانوں کے چہرے پر تاریک سائے لہرائے تھے۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات جاری ہوئی تھی۔ زرمینے نے سختی سے اپنی آنکھیں میچیں اپنے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ کیا ہوا گلبانو؟ نینا پریشان ہوئی۔ بی بی جی میں اپنی شادی کی رات نہیں بھول سکتی، کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ میں دلہن بنی بیٹھی رہی جب میری ساس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے مجھے بہت مارا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو گلبانو؟ تمہیں تمہاری ساس نے مارا اور وہ رحیم خان، اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا؟ نینا نے حیرانگی سے پوچھا۔ انہوں نے کیا کہنا تھا بی بی جی؟ میرے بابا نے ان کے بابا کو قتل کر دیا تھا، دونوں آپس میں دوست تھے، کسی بات پر جھگڑا ہوا، سننے میں آیا کہ ان کے بابا نے میرے بابا کو گالی دے دی تو میرے بابا نے اپنی بندوق سے ان کے بابا پر فائر کر دیا تھا۔ اس نے تو مجھے اس رات بہت اذیت دی تھی، وہ رات اور اس کے بعد آنے والی ہر رات میری اذیت میں اضافے کا ہی سبب بنی تھی۔ سارا دن گھر کے کام کے ساتھ اپنی ساس کے نشتر بھرے تانے اور مار سہتی تھی، اور رات کو رحیم خان بھی مجھے جسمانی اذیت دیتا تھا۔ گلبانو اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ گلبانو رحیم خان نے تمہارے ساتھ زبردستی کی تھی، تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی؟ نینا آنکھوں میں آنسو لی بولی۔ زیادتی کسے کہتی ہیں آپ بی بی جی؟ رحیم خان نے تو اپنا حق لیا تھا، یہ تو تمام مردوں کو پتہ ہے کہ بیوی پر، اس کے بدن پر ان کا حق ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں خدا نے حق لینے کے طریقے مقرر کر رکھے ہیں۔ بیوی کو خدا نے عورت ہی نہیں انسان بھی بنایا ہے۔ گلبانو تلخی سے مسکرائی تھی۔ گلبانو تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہوا، تم کیوں رہ رہی ہو اس کے ساتھ؟ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، تم ابھی بھی خوبصورت ہو، جوان ہو، تمہیں بہت اچھا رشتہ مل سکتا ہے۔ بلکہ یہاں پر ایسی بہت سی این جی اوز ہیں جو بے سہارا ہوں، جو مظلوم ہوں، ایسی عورتوں کی مدد کرتی ہیں۔ تم رحیم خان سے طلاق لے لو۔ نینا نے آنکھوں میں آنسو لیے گلبانو کو مشورہ دیا تھا۔ کیسے باتیں کر رہی ہیں بی بی جی؟ طلاق؟ توبہ توبہ، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں کیوں لوں گی طلاق؟ اب تو وہ بہت اچھے ہو گئے ہیں، میری ساس کے انتقال کے بعد وہ مجھے کچھ نہیں کہتے، میرا خیال بھی رکھتے ہیں، بس کبھی کبھی غصہ آ جائے تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، لیکن وہ پہلے سے بہت اچھے ہیں۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ شہر بھی لے کر آئے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ گلبانو نظریں جھکائے شرماتے ہوئے بولے۔ نینا نے تعصب بھری نظروں سے گلبانو کو دیکھا تھا۔ گلبانو تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ پتہ ہے کیوں ہوا؟ کیونکہ تمہیں خود ہی احساس نہیں ہے، تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ تم جب تک خود اپنے لیے آواز نہیں اٹھاؤ گی، اپنے حق کے لیے نہیں بولو گی، تو کوئی تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ بی بی جی میں اپنے حق کے لیے بول کر کہاں جاؤں گی؟ یا میرے جیسی ساری عورتیں اپنے حق کے لیے بول کر کہاں جائیں گی؟ اگر ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ ہوتا، ہمارے سر پر بھی کسی کا ہاتھ ہوتا، تو کیا ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوتا؟ اپنے حق کے لیے بول کر بھی مار کھانی ہے تو خاموش رہ کر تھوڑی کم مار کھا لینے میں کیا حرج ہے؟ جیسا بھی ہے، رحیم خان میرے سر کا سائیں ہے، میری عزت کا محافظ ہے۔ اگر رحیم خان کی پناہ سے بھاگ کر کہیں بھی جاؤں گی تو جگہ جگہ گھات لگائے کتے بیٹھے ہوں گے جو مجھے نوچنے کے لیے ہر دم تیار رہیں گے۔ بی بی جی میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ماں باپ جنہوں نے آج تک پلٹ کر میری خبر نہیں لی، وہ مجھے دوبارہ اپنے گھر جگہ دیں گے؟ یقیناً کبھی نہیں دیں گے۔ اگر ترس کھا کر دے بھی دیں تو پھر رحیم خان جیسے ہی کسی انسان کے ساتھ باندھ دیں گے۔ تو مرد بدلنے سے اچھا ہے کہ ایک ہی مرد کے ساتھ گزارا کر لیں، کیا پتہ دوسرا مرد پہلے سے بھی بدتر نکل آئے۔ نینا حیران پریشان گلبانو کی باتیں سن رہی تھی۔ گلبانو نے اتنی چھوٹی سی عمر میں کتنی صدیوں کا تجربہ پا لیا تھا۔ چہرے پر معصومیت کے ساتھ بے پناہ کرب تھا۔
مگر پھر بھی آسودگی تھی، شاید وہاں کی عورتیں اتنی صابر اور شکر گزار ہوتی ہیں۔ نینا نے گلبانو کا معصوم چہرہ دیکھ کر سوچا، بی بی جی میری چھوڑیں، چھوٹے خان صاحب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن میں حیران ہوں آپ اور وہ الگ الگ کمروں میں کیوں رہتے ہیں؟ آپ اتنی خوبصورت ہیں، وہ کیسے آپ کے بنا رہ لیتے ہیں؟ گلبانو نے وہی سوال کیا جس نے اسے کافی دنوں سے بے چین کر رکھا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ مسٹر خان مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ صرف انہیں میرا یہاں مقبرہ سجانا تھا، اس لیے وہ مجھے یہاں پر لائے ہیں، جو کہ عنقریب یہیں پر سج جائے گا۔ نینا نے تنزیہ انداز میں تلخی سے کہا، بی بی جی آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہیں، مگر حویلی میں سب یہی کہہ رہے ہیں، چھوٹے خان آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، سب آپ کو بہت خوش قسمت کہتے ہیں۔ وہاں پر سبھی کہہ رہے تھے کہ آپ بہت حسین ہیں، اس لیے چھوٹے خان نے اپنی حویلی کی عورت کو چھوڑ کر آپ سے پہلی شادی کی۔ گلبانو نے بولتے بولتے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ ارمان خان نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اس کی ہیرا سے منگنی کا ذکر نینا کے سامنے نہ کیا جائے۔ حویلی کی عورت کو چھوڑ کر کیا مطلب اس بات کا؟ نینا صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ میرا مطلب ہے بی بی جی کہ وہاں پر شادی اپنے خاندان کی عورت سے کرتے ہیں، مگر انہوں نے آپ سے کی ہے، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ گلبانو گڑبڑاتے ہوئے بولی تھی، بی بی جی آپ سے ایک بات پوچھوں؟ چھوٹے خان اپنی شادی کی رات بہت خوش تھے، مجھ سے انہوں نے آپ کی پسند کے کھانے بھی بنوائے تھے، اور رات کا کھانا آپ کے ساتھ ہی کھائیں گے۔ انہوں نے نیا فرنیچر ڈالا، پورا کمرہ سجایا تھا۔ پھر آپ میں اور چھوٹے خان میں ایسا کیا ہوا؟ انہوں نے آپ کو مارا تھا کیا؟ گلبانو نے پھر سے ڈرتے ڈرتے اپنا سوال دہرایا۔ کیوں؟ مجھے مسٹر خان کیوں ماریں گے؟ میں تمہاری طرح مظلوم نہیں ہوں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا جانتی ہوں۔ نینا نے تنزیہ انداز میں منہ بنایا تھا۔ بی بی جی آپ کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہیں۔ میں اتنا جانتی ہوں کہ اگر چھوٹے خان نے آپ کو کچھ نہیں کہا تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، کیونکہ آپ جتنا بھی اپنے لیے آواز اٹھانا جانتی ہوں، مگر حویلی کے مرد وہ آواز دبانا جانتے ہیں، 2 منٹ میں عورت کو اس کی اوقات یاد دلا دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے آپ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تو اس میں آپ کا کمال نہیں بلکہ ان کا کمال ہے جنہوں نے آپ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ گلبانو مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ نینا گلبانو کی باتوں پر سر جھٹکتے ہوئے LED پر چینل سرچ کرنے لگے۔ آج سنڈے تھا، ارمان خان کافی دیر سے اٹھا تھا۔ اٹھتے ساتھ ہی شاور لیا تھا اور باہر لاؤنج میں آیا تو نظر بے اختیار نینا کے کمرے کی جانب اٹھی تھی۔ گلبانو کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ ارمان خان کو دیکھتے ہوئے وہ اچھی طرح دوپٹہ سر پر اوڑھے ارمان خان سے ناشتہ پوچھنے کے لیے آئی۔ ڈائننگ روم میں لگا دو، بلکہ یہیں پر لے آؤ، ارمان خان نے موبائل میں مصروف جواب دیا۔ ارمان خان نینا سے بات کرنے اس کے روم میں گیا تھا۔ آج ریمل آ رہی تھی، یونیورسٹی سے چھٹیاں تھیں، تو ارمان خان اسے فی الحال سوات نہیں لے کر جا سکتا، کیونکہ نینا ادھر اکیلی ہوتی اور وہ نینا کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اور نہ ہی ابھی نینا کو حویلی لے کر جا سکتا۔ اس کے پہلے وہ اچھی طرح نینا کا مزاج درست کرنا چاہتا تھا، مگر چاہتے ہوئے بھی وہ اس پر سختی نہیں کر پا رہا تھا۔ ارمان خان نے نینا کے روم کا دروازہ کھولا، مگر نینا اندر نہیں تھی، نہ ہی واش روم میں تھی۔ ارمان خان اسے تلاش کرتا ہوا باہر آیا، مگر وہ کہیں نہ دکھی۔ لاؤنج میں لگے بڑے سے گلاس وال سے برستی ہوئی بارش کو دیکھ کر ارمان خان کو اندازہ ہوا کہ نینا کہاں ہو سکتی۔ ارمان خان کے ماتھے پر بل پڑے تھے، یقیناً وہ نائٹی پہنے ہوئے ہی باہر گئی ہوگی۔ ارمان خان اپنے اشتعال پر قابو پاتا ہوا باہر کی جانب بڑھا۔ نینا کو لان میں پڑی کین کی چیئر پر بیٹھا دیکھ کر ارمان خان کی آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہوا تھا۔ کھلے بالوں میں نینا وائٹ باریک نائٹی میں ملبوس، پاؤں اوپر کو سمیٹے چیئر پر بیٹھی آسمان کو برستا ہوا دیکھ رہی تھی۔ بے شک نینا نے فل گاؤن والی نائٹی پہن رکھی تھی، مگر نائٹی باریک تھی، جو کہ گیلی ہونے کی وجہ سے نینا کے سفید خوبصورت بدن کو عیاں کر رہی تھی، اور نینا خود سے لاپرواہ آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اور ہلکی ہلکی بارش کی وجہ سے موسم کی خنکی میں اضافہ ہوا تھا، مگر نینا ہر چیز سے لاپرواہ، جانے آسمان میں کیا تلاش کر رہی تھی۔ ارمان خان لب بھینچے نینا کی طرف بڑھا۔ نینا نے ارمان خان کو دیکھ کر مکمل طور پر اسے اگنور کی، اپنی توجہ لان میں لگے بڑے گھنے سایہ دار درختوں پر مرکوز کی۔ ارمان خان اشتعال میں اس کی طرف بڑھتے اسے کلائی سے دبوچ کر کرسی سے اٹھایا تھا۔ مسٹر خان کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ آپ سے میرا سکون برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ نینا نے کرسی سے اٹھتے ارمان خان سے اپنی کلائی جھٹکے سے چھڑوائی تھی۔
تمہارا سکون برداشت نہ ہوتا تو تمہیں کتنی دفعہ بے سکون کر چکا ہوتا۔ تمہاری سکون کے لیے خود کا سکون تباہ کیا ہوا ہے۔ ارمان خان نینا کی آنکھوں میں دیکھ کر گھر آیا تو نینا نے اپنی نگاہیں پھیری تھیں۔ ارمان خان کی سرخ آنکھوں میں دیکھنا نینا کو بہت مشکل لگتا تھا، بلکہ خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ اس نے کبھی بھی خود سے جڑے قریبی رشتوں کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ رضوان صاحب نے نہ ہی اس پر اور نہ ہی فوزیہ بیگم پر کبھی غصہ کیا تھا۔ صرف ارمان خان ہی تھا جو پورے دھڑلے سے اس پر چلانا اور اس پر غصہ کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ کیا ساری زندگی وہ اس پر ایسے ہی چلاتا رہے گا؟ نینا ارمان خان کو ایسے چلاتا دیکھ کر روحانسی ہوئی تھی۔ مغالطے میں چلی گئی ہو کیا؟ نینا کو یوں خود پر غور و فکر کرتا دیکھ کر ارمان خان کو اور غصہ آیا تھا۔ یہ تو وہ جان چکا تھا، یقیناً اسے دیکھ کر وہ اپنے برے نصیب کو کوس رہی ہے۔ تمہاری الماری میں اتنے سارے ڈریس پڑے ہیں، لیکن ہر وقت تم یہ فضول سی نائٹیز میں گھومتی رہتی ہے، وہ کیا آگ لگانے کے لیے ہیں؟ ارمان خان نے نینا کو اوپر سے نیچے گھورتے ہوئے کہا۔ نینا کے بدن کے نشیب و فراز نائٹی سے جھلک رہے تھے، جس کا شاید نینا کو بھی اندازہ نہیں تھا، ورنہ وہ یوں کبھی اس کے سامنے اکڑ کر کھڑی نہ ہوتی۔ یہ دیکھ کر ارمان خان کی ماتھے کی وینز ابھر آئی تھی۔ ارمان خان نے غصے سے اسے کلائی سے دبوچے کھینچتے ہوئے اندر لایا تھا اور کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹکا۔ مسٹر خان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نینا بیڈ سے کھڑی ہوتی ارمان خان کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ نینا، تم گھر میں نائٹی پہن کر گھومتی ہو، میں کچھ نہیں کہتا، گھر میں صرف گلبانو ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، مگر باہر تم پر کسی کی نظر پڑ جاتی تو تمہیں اس بےہودہ نائٹی سمیت آگ لگا دیتا۔ ارمان خان سرد آواز میں دھاڑا تھا۔ مسٹر خان، فکر نہ کریں، یہ گھر نہیں جیل خانہ ہے، اور آپ اس جیل خانہ کے دروغہ۔ آپ کی اجازت کے بغیر یہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، تو آپ کی اجازت کے بغیر کوئی کیسے اندر آئے گا؟ میں جب تک زندہ ہوں جانتی ہوں مجھے آپ ہی کی یہ آدم خور والی شکل دیکھ کر گزارا کرنا پڑے گا۔ نینا ہمیشہ کی طرح نان سٹاپ بولتے ہوئے ارمان خان کے غصے کو بھڑکا چکی تھی۔ یہ آدم خور جب سچ میں اپنی حیوانیت پر اتر آیا نا، تم کسی کا سامنا نہیں کر سکو گی، کیونکہ اپنی حیوانیت سے ایسی چھاپ چھوڑوں گا تم پر کہ دنوں خود کو چھپاتی پھرو گی۔ الماری میں لٹکے ہوئے کپڑے بھی تمہارے لیے کم پڑ جائیں گے، اس لیے میرے سامنے بولنے سے پہلے 100 بار سوچا کرو، ورنہ تمہاری اوقات منٹوں میں یاد کروانا مجھے تو بہت اچھا لگے گا، مگر تمہاری نازک جان برداشت نہیں کر پائے گی۔ ارمان خان اسے کلائی سے دبوچتے ہوئے اپنے بےحد قریب کر گیا تھا۔ اب میری بات غور سے سنو، آج میری بہن آ رہی ہے، اس کے سامنے یوں تماشا نہ کرنا اور نہ ہی ایسے حلیے میں آنا۔ ارمان خان نے الماری سے ایک ڈریس نکال کر نینا پر پھینکا تھا۔ یہ پہنو ابھی، اور اسی وقت میں اسے لینے جا رہا ہوں۔ تم یہی ڈریس پہن کر اس کے سامنے آؤ گی اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو گی، ورنہ تمہارا منہ میں اپنے انداز میں بند کروں گا۔ ارمان خان نے غراتے ہوئے دھمکی دی۔ نینا نے غصے سے زمین پر پڑے ہوئے ڈریس پر اپنی نگاہ کی تھی۔ کیا ہوا ہے میرے حلیے کو؟ فل سلیوز میں پاؤں تک نائٹی پہن کر رکھی ہے، اب اس میں کیا بےہودگی ہے؟ اور آپ کی بہن ایک عورت ہی ہے نا، مرد تو نہیں جس کے سامنے میں اس نائٹی میں نہیں جا سکتی۔ ڈریس کو دیکھ کر تو نینا کو ہول ہی پڑ رہے تھے۔ بات کرتے ہوئے نینا کی ڈریسنگ مرر میں خود پر نظر پڑی تو نینا شرم سے لال ٹماٹر ہوئی تھی۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے نائٹی بدن کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اور بدن بےحد خوبصورت نظارے پیش کر رہا تھا۔ ارمان خان نے نینا کی نظروں کا مرکز آئینے میں محسوس کر لیا تھا، اور اب اس کا شرم سے لال ٹماٹر چہرہ دیکھ کر ارمان نے تنزیہ نینا کو دیکھا۔ مسٹر خان، آپ مجھے سیدھی طرح نہیں بتا سکتے تھے کہ میں… نینا اتنا ہی بول کر شرمندگی کے مارے خاموش ہو گئی تھی۔ اب بتا دیا ہے تو چینج کرو ابھی اور اسی وقت، اوکے؟ ارمان خان نینا پر قہر بھری نظر ڈالتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ ارمان خان کے بعد جانے کے بعد نینا نے جھنجھلاتے ہوئے کپڑے اٹھائے، واش روم کا رخ کیا۔ ریمن کو ہاسٹل سے پک کرنے سے پہلے ارمان خان نینا کے روم میں آیا تھا کہ اسے چیک کرے کہ اس نے ڈریس پہنا بھی ہے کہ نہیں، ورنہ کیا پتا وہ پھر سے اسی حلیے میں ریمل کے سامنے نہ آ جائے۔ ارمان خان روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو نینا واش روم سے گیلے بالوں میں نہائی ہوئی لائٹ گرین کلیوں والا فراک پہن کر نکلی، جس کی لینتھ پاؤں تک تھی۔ نینا کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ نینا نے روتے ہوئے گلابی چہرے کے ساتھ ہاتھ میں پکڑا چوڑی پاجامہ ارمان خان کے پاس پھینکا تھا۔ نینا کی حرکت پر ارمان خان نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔
مسٹر خان آپ مجھے کیا گھور رہے ہیں؟ یہ کیسی ٹائٹس ہیں؟ اسے پہننے کے چکر میں اتنی بری طرح گری ہوں واش روم میں، مگر یہ نہیں پہنا گیا۔ یہ فراک دیکھیں۔ نینا نے اپنا فراک کمر سے پکڑ کر ارمان خان کو دکھایا تھا۔ یہ کتنا لوز ہے مجھ پر، اور یہ ٹائٹس اتنی ہی تنگ۔ پتہ نہیں کس طرح کے کپڑے آپ نے میرے لیے آرڈر کیے ہیں، نینا روتے ہوئے بولی۔ ارمان خان نے نینا کا تر و تازہ نکھرا مہکتا دلکش وجود نظر بھر کر دیکھا تھا، اور پھر گہرا سانس بھر کر خود پر اور اپنی نظروں پر قابو پایا۔ نینا لائٹ گرین فل لینتھ فراک میں گیلے بالوں میں نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ ارمان خان کی دل کی دھڑکنوں نے ادھم مچایا تھا، اور یوں روتے ہوئے اس سے شکوہ کرتے ہوئے ارمان خان کو پوری طرح بکھلا چکی تھی۔ کہاں چوٹ لگی ہے؟ ارمان خان نے نینا کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا۔ گھٹنے پر، نینا نے بچوں کی طرح ہونٹ باہر نکالتے ہوئے جواب دیا۔ بہت درد ہو رہا ہے مجھے۔ نینا بیڈ پر پاؤں لٹکائے بیٹھ کر پھر سے رونے لگی۔ ارمان خان آہستگی سے قدم بڑھاتا ہوا نینا کے قریب آیا اور زمین پر پنجوں کے بل بیٹھ کر نینا کے گھٹنے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ نینا نے سٹ پٹاتے ہوئے ارمان خان کا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ دکھاؤ کہاں چوٹ لگی ہے، میں کوئی آئمنڈ لگا دیتا ہوں، فرق پڑ جائے گا۔ مسٹر خان میں خود لگا لیتی ہوں، آپ جائیں پلیز، نینا سرخ چہرے کے ساتھ بولی۔ درد ہو رہا ہے؟ ارمان خان نے نرمی سے پوچھا۔ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، میں بہت زور سے گری تھی، میری کمر اور گھٹنے پر چوٹ آئی ہے، نینا بتاتے ہوئے تکلیف سے پھر سے رو پڑی تھی۔ ارمان خان نے نینا کا فراک اٹھا کر چوٹ دیکھنی چاہی۔ نینا ارمان خان کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بیڈ سے یکدم اٹھی تھی۔ مسٹر خان میں خود لگا لوں گی چوٹ پر کریم، آپ جائیں یہاں سے پلیز، نینا جھکی نظروں اور سرخ چہرے کے ساتھ بولی۔ ارمان خان کی بھوجل اور خمار آلود آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ ٹھیک ہے تم کوئی اور ڈریس پہن لو، مگر ریمل کے سامنے نائٹی میں مت آنا، ارمان خان کہتے ہوئے تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ ارمان خان نے ریمل کو جب نینا کے متعلق بتایا تو وہ پہلے تو حیران رہ گئی تھی۔ ارمان خان کیسے ہیرا سے پہلے کسی اور سے شادی کر سکتا ہے، مگر ریمل نینا سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ ارمان خان نے ریمل کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ نینا سے ہیرا سے اس کی منگنی کا ذکر نہ کرے۔ رمل جب گھر میں داخل ہوئی تو نینا لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ نینا بلیک اینڈ وائٹ کمبینیشن کی ڈریس میں ملبوس تھی۔ نینا نے دوپٹہ ابھی بھی لینا گوارا نہیں کیا تھا۔ ریمل آگے بڑھ کے نینا سے ملی تو نینا بھی بہت خوشگواریت سے ملی تھی۔ ریمل کو نینا بہت حسین اور اچھی لگی تھی۔ نینا میری بات سنو، ارمان خان نے نینا کو پکارا تھا۔ نینا ریمل سے ایکسکیوز کرتی بناتی ہوئی ارمان خان کے پیچھے اپنے بیڈ روم میں گئی تھی۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ ارمان خان نے شعلہ بار نگاہوں سے گھورا۔ مسٹر خان میں آپ کے کہنے پر یہ ڈریس پہن چکی ہوں، اب اس میں کیا برائی ہے؟ دوپٹہ لینا اب اتنا بھی ضروری نہیں، نینا نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ نینا دیکھو، ریمل میری بہن ہے، تمہارا اس کے ساتھ عزت کا رشتہ ہے، بڑی بھابھی ہو اس کی، سر پر نہیں ایٹ لیسٹ تم کندھوں پر تو دوپٹہ لے سکتی ہو، ارمان خان نے کہتے ہوئے دوپٹہ بیڈ سے اٹھا کر نینا کے شانوں پر اچھی طرح پھیلایا تھا۔ مسٹر خان دوپٹہ مجھ سے سنبھلتا نہیں ہے، نینا جھنجھلائی تھی۔ نینا جب تم اسے لوگی آہستہ آہستہ تمہیں عادت ہو جائے گی، ویسے بھی تمہیں حویلی جا کر تو دوپٹہ اوڑھنا ہی ہے، بلکہ اچھی طرح سر پر اوڑھ کر رکھنا ہے، اس لیے ابھی سے اس کی عادت ڈالو، اب میں تمہیں آئندہ نائٹی میں نہ دیکھوں ہوں۔ ارمان خان نے سختی سے نینا کو تنبیہ کی تھی۔ ویٹ مسٹر خان، آپ مجھے حویلی کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ نینا کو حویلی جانے والی بات ہضم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ تم میری بیوی ہو، حویلی کی بڑی بہو ہو، تو ظاہر ہے تم میرے ساتھ ہی حویلی جاؤ گے، اور کچھ عرصے میں ادھر زرمینی کی رخصتی ہے اور وہاں تمہارا ہونا ضروری ہے۔ اور ہاں، ریمل کو ہمارے بیچ کے تعلقات کے بارے میں کچھ نہیں پتا، نہ ہی میں چاہتا ہوں اسے ذرا بھی خبر ہو، تو بی کیئرفل۔ ارمان خان نے نینا کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے سرد آنکھوں سے دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اور اب باہر آؤ، گلبانوں کو بولو کہ کھانا لگائے، ہم سب آج اکٹھے ڈائننگ روم میں کھانا کھائیں گے، ارمان خان سرد آواز میں کہتے ہوئے کمرے سے چلا گیا۔ نینا ارمان خان کے سرد انداز میں حکم دینے پر روحانسی ہوتے پیر پٹکتے ہوئے باہر آئی۔ روحان نینا سے ملنے اس کے گھر آیا تھا، وہ نینا سے ملنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا، وہ ٹھیک تو ہے، خوش ہے، کیونکہ رخصتی کے وقت وہ بہت خاموش تھی، بہت اداس تھی، اور رضوان صاحب کے منع کرنے کے باوجود نینا سے قطع تعلق نہیں ہو سکتا تھا۔ چھوٹی بہن تھی اس کی، جان سے زیادہ عزیز تھی اسے، اس لیے آج وہ اسپیشلی نینا سے ملنے آیا تھا۔ ارمان خان تو تھوڑی دیر پہلے ہی کسی کام کے سلسلے میں باہر چلا گیا تھا۔ روحان ڈرائنگ روم میں بیٹھا نینا کا انتظار کر رہا تھا، مگر پچھلے آدھے گھنٹے سے روحان کو انتظار کروانے کے باوجود نینا نے ڈرائنگ روم میں تشریف آوری نہیں کی تھی۔ روحان جانتا تھا کہ نینا نہیں آئے گی، وہ اس سے ناراض ہے۔
روحان ڈرائنگ روم سے نکل کر اندر کی جانب بڑھا۔ لاؤنج میں کوئی نہ دکھا تھا۔ روحان نینا کو تلاشتا آگے بڑھا تو کچن نظر آیا۔ کچن میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے پر وہ کچن میں چلا آیا تھا۔ کمرے میں جانا روحان کو اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے وہ کچن میں چلا آیا تھا۔ اگر وہاں پر کوئی ہے تو اسے نینا کو بلانے کا کہے۔ یہ تو روحان کو پکا یقین تھا نینا کچن میں نہیں پائی جا سکتی۔ کچن میں جانے سے ہی اس کی جان جاتی تھی۔ روحان کچن میں داخل ہوا تو روحان کے قدم وہی جم گئے تھے۔ یقین نہیں آ رہا تھا سامنے اس کی دشمن جان کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ روحان وہیں پر کھڑا اطمینان سے سینے پر ہاتھ باندھے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ریمل کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو ریمل نے رخ پلٹا تو اپنے سامنے دروازے پر جمے کھڑے روحان کو دیکھ کر ریمل پر جیسے کچن کی چھت گری تھی۔ چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑا تھا۔ ریمل نے اپنی آنکھیں جھپکائی تھیں جسے اس کا وہم ہو، مگر آنکھیں بند کر کے کھولنے پر وہ ویسے ہی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ روحان آپ یہاں پر؟ ریمل نے مشکل سے الفاظ ادا کیے تھے۔ ہاں میں یہاں پر۔ روحان نے ریمل کی حالت پر بمشکل اپنی ہنسی دبائی تھی۔ آپ یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں؟ پلیز یہاں سے چلے جائیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ اگر ارمان لالا کو پتہ چل گیا تو ریمل اب باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ روحان آہستگی سے قدم بڑھاتا ہوا ریمل کی طرف بڑھا تو ریمل کی آنکھیں خوفناک حد تک کھل چکی تھیں۔ وہ بے یقینی سے روحان کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ ریمل ڈر کے مارے پیچھے ہوتے ہوئے شیلف کے ساتھ جا لگی تھی۔ آنکھیں پھاڑے روحان کو آہستگی سے قدم بڑھاتا ہوا دیکھ رہی تھی جو اب بالکل اس کے قریب کھڑا تھا اور اپنی لو دیتی نظروں سے ریمل کو پسینے میں بھگو چکا تھا۔ ریمل کا دوپٹہ سر سے سرک کر کندھوں پر آ گیا تھا۔ روحان نے ریمل کا دوپٹہ اس کے سر پر دیا تھا اور اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا۔ ریمل نے کانپتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ ریمل کی آنکھوں سے اب آنسو جاری ہو گئے تھے۔ پلیز روحان، ریمل نے ملتجی انداز میں روحان کو پکارا تھا۔ روحان مسکراتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ روحان آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کیسے آئے آپ یہاں پر؟ کیوں آئے؟ ریمل نے ایک ہی سانس میں بولتے ہوئے کچن کے دروازے پر اپنی نگاہیں جمائیں۔ میں تمہارا پیچھا کرتا آیا ہوں، میں نے سوچا تمہارے لالا سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں۔ روحان نے لب دانتوں میں دبائے انتہائی سنجیدگی سے ریمل کو دیکھتے ہوئے کیا آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ریمل مزید خوفزدہ ہوئی۔ کیا مطلب؟ اچھی طرح جانتی ہوں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، کئی دفعہ اپنے پیار کا اظہار کر چکا ہوں۔ اب ایک شریف انسان کی طرح شرافت سے اپنی محبت کو پانے کے لیے اس کے بھائی کے گھر اسے مانگنے آیا ہوں۔ یہی طریقہ اپناتا ہے ایک شریف انسان۔ روحان شرارتی ہوا تھا۔ ریمل کے ماتھے پر اب پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ پلیز روحان یہاں سے چلے جائیں۔ اگر ارمان لالا سے آپ نے کچھ بھی کہا، اگر انہیں پتہ چلا آپ یہاں پر آئے ہیں، وہ آپ کو جان سے مار ڈالیں گے۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ریمل روتے ہوئے بولی۔ ہاں تو تمہارا لالا مجھے مارے گا، کوئی بات نہیں، تمہارے بغیر تو ویسے ہی مر جاؤں گا۔ اب محبوبہ کے بھائی کے ہاتھوں موت آ جائے، اس سے زیادہ ایک عاشق کی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ روحان نے شیلف سے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ پلیز روحان یہاں سے چلے جائیں آپ، پلیز۔ ارمان لالا کو کچھ نہ کہے گا، پلیز چلے جائیں۔ ریمل بلک بلک کر روتے ہوئے روحان کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ روحان نے ریمل کو ہاتھوں کو پکڑا تھا۔ ریمل میری بات سنو، ایک بات اچھی طرح کان کھول کر سن لو۔ آج نہیں تو کل میں تمہارے لالا سے تمہیں ضرور مانگوں گا۔ اگر یہ سب کچھ ممکن نہ ہوا تو تمہارے ارمان لالا کیا مجھے ماریں گے، میں خود تمہیں اور خود کو مار ڈالوں گا، کیونکہ میں نہ تمہارے بغیر جی سکتا ہوں، نہ تمہیں کسی اور کا ہوتے دیکھ سکتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہیں یہ رسم و رواجوں کو توڑ کر میرے پاس آنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تم صرف میری ہو اور بہت جلد پوری طرح میری ہو جاؤ گی۔ تمہیں پانے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گا، اور تمہارے ارمان لالا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کی کچھ کرنے سے پہلے تم میری ہو چکی ہوگی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ میری جان، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ روحان نے ریمل کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنتے ہوئے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ ریمل سٹپٹائی تھی روحان کی حرکت پر۔ اب یہ رونا بند کرو، آج میں اس مقصد کے لیے نہیں آیا، جب آؤں گا تب یہ آنسو بہا لینا، اوکے میری جان؟ روحان لب دانتوں میں دبائے شرارت سے گویا ہوا تھا۔ ریمل کو پیار بھری شرارتی نگاہوں سے دیکھتا ہوا رخ پلٹ گیا تھا۔ اور ہاں، یہ جو تم بات بات پر نین بہانا اپنا فرض سمجھتی ہو، جب پوری طرح میری ہو جاؤ گی تو میں بالکل اجازت نہیں دوں گا ان آنکھوں پر ظلم کرنا، اور اس کا حساب بہت بری طرح لوں گا کہ تم آنسو بہانے سے پہلے 100 بار سوچو گی۔ روحان نے دروازے پر کھڑے ہی ہانک لگاتے ہوئے آنکھ ماری تھی اور پھر مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔
روحان کے جانے کے بعد ریمل نے اپنے بے تحاشا دھڑکتے دل اور کانپتے وجود کو بمشکل سہارا دیا تھا۔